आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीसरे पारे की आपने तिलावत सुनी जो आधा हो चुका है। सूरत बकरा भी तकमील हुई। इस सूरत के अंदर नमाज के अंदर आपने तिलावत सुनी जो सबसे बड़ी अजीम आयत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि ए अबू मुंज़र, ये उनकी कुनियत थी। इस्लाम में कुनियत रखना जायज़ है। जैसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुनियत थी अबुल कासिम, तो आपका बेटा था ना कासिम, उसके नाम से कुनियत थी, तो बेटे के नाम से कुनियत रखी जा सकती है। तो ये कुनियत रखना ये इस्लाम का शिआर भी है, आप भी रख सकते हैं। तो उनकी कुनियत थी अबू मुंज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका पूछते हैं कि आपको पता है कि कुरान के अंदर सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वल्लाहु आलम, या फरमाते हैं अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आका ने फिर पूछा, वो चाहते थे कि आका खुद ही बताएं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दोबारा जब सवाल किया तो सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी, ये जो आयतुल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये सबसे अजीम आयत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सीने पर हाथ लगाया तो कहा कि आपको आपका इल्म मुबारक हो। कुरान की सबसे अजीम आयत है आयतुल कुर्सी, और ये इसकी फजीलत के हवाले से आप उलमा से सुनते होंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की एक कुहान होती है, और कुरान की कुहान सूरत अल-बकरा है। कुरान की कुरान सूरत अल-बकरा है, और इसमें सबसे अजीम आयत जो तमाम आयतों की सरदार है वो आयतुल कुर्सी है। इसको कसरत से पढ़ना चाहिए। और इसकी और फजीलत के हवाले से एक दिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं बच्चे बड़े माएँ बहनें सब सुने, और अजीम आयत है, और ये इसको हर रोज़ रात को पढ़कर सोएं, हर नमाज के बाद पढ़ें। इसकी फजीलत के हवाले से सही बिल्कुल रिवायत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, सैयदना अबू हुरैरा आए, अल्लाह के नबी ये मसला पेश आया, रात को मैं सोया हुआ था, आपको ना एक निगरान रखा गया एक माल पर जो ज़कात का माल था। तो सैयदना अबू हुरैरा वहाँ से एक चोर चोरी करने आया, चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब बाद में जब वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा से उसकी मुलाकात हुई तो उसने हीले बहाने किए, कहते हैं अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं पेशावर नहीं हूँ, मैं मजबूर था, मैं बेबस था। जैसे आज अगर कोई बंदा पकड़ा जाए ना वो ऐसे कहता है, पहले वो सही सलाह उसको चोरियां कर रहा होता है, ऐसे मामला पेश आ रहे होते हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उस पर रहम खाया, मैंने उसको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर ही वाक़या हुआ, फिर उसने वही काम, कहता बस जी मैं मजबूर हूँ, बेबस हूँ, मैं छोड़ दे, ये कर देना, उन्होंने फिर छोड़ दिया उसको। अब तीसरे दिन फिर ऐसा वाक़या हुआ, अब वो कहते हैं कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा चले ठीक है, डील कर लेते हैं। डील ये है कि मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी चोरी नहीं होगी। अब वो कहने वाला कौन है, जो भी है। तो उसने कहा कि अगर रात को आप सोने से पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लेंगे तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता निगरान बनकर खड़ा हो जाएगा, आपकी चोरी नहीं होगी। सैयदना अबू हुरैरा ने उसकी ये बात सुन के फिर छोड़ दिया। जब उसने ये इतनी बड़ी आयत बताई, इतनी बड़ी हदीस बताई, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, सैयदना अबू हुरैरा सारा वाक़या बनाया। अल्लाह के नबी आप फरमाते पहले दिन तेरे कैदी का क्या हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन अल्लाह के नबी उसने ऐसे, आप फरमाते वो कज़्ज़ाब था। वो कौन था? कज़्ज़ाब था झूठा, लेकिन बात वो सही करके गया है, इस पर अमल करें। तो आका फरमाते हैं अच्छा अबू हुरैरा आपको इल्म है वो था कौन? अल्लाह के नबी ला इल्म, मुझे तो इल्म नहीं है कौन था। आका फरमाते वो शैतान था जो चोर की शक्ल में आकर वो चोरी करके जाया करता था। बस औकात उसको ना देखें जो बात कर रहा है, जो बात जिसकी बात कर रहा है,
جو حوالہ دے رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ وہ جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور جس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شکل کا وہ کالا ہو، حبشی ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چور ہو، وہ جو بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جب اتنا بڑا فرمان کہہ دیا تو سمعنا واطعنا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ فلاں کی بات میں اثر نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور ایسا تو اگر واقعات اگر دیکھنا چاہیں تو پھر آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک نبی ایسے آئیں گے ان کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں ہوگا، کیا ان کی بات میں تاثیر نہیں تھی؟ کیا ان کی بات میں وزن نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو بات کر رہے ہیں ہمیں اس کی بات سن کر حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث اس حوالے میں آقا فرماتے ہیں جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ ہر نماز کے بعد، چاہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس بندے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے تو موت کے بعد اللہ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی آگے دوسرے نمبر پر جو ہمارا اس حوالے سے موضوع ہے وہ ہے سود کے حوالے سے۔ ابھی آپ نے قرآن کے اندر آیتیں سنی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جو یہ سود ہے اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرات ذی الوقار آج ہم اس حوالے سے ہیلے بہانے بھی بڑھاتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی ہمیں چھوٹ مل جائے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحیح مسلم کی روایت کتاب البیوع، سود لینے والے، دینے والے، تحریر کرنے والے، گواہ، سب پر گناہ میں برابر ہیں، اللہ نے سب پر اپنی لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری آیت اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سود کے گناہ اگر 70 حصے کیے جائیں، سود کے اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور ترین حصہ ہے اپنی سگی ماں سے برائی کرنا۔ سگی ماں سے برائی کرنا یہ سب سے کمزور حصہ ہے 70 حصوں میں سے۔ اور دوسری مشکات کی روایت، مسند احمد کی روایت کتاب البیوع، سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا بھی ہے، اور وہ گناہ میں 36 مرتبہ ایک بندہ زنا کرے اور ایک بندہ 1 درہم سود کھا لے تو گناہ میں برابر ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ آقا فرماتے ہیں بظاہراً ایسے لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ سود سے مال اس کا کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور صدقات، یربی صدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، صدقہ کو اللہ پالتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے صدقے کو اللہ پالتے ہیں، جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو اللہ ایسے صدقے کو پالتے ہیں۔ اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک بندہ صدقہ کرتا ہو اور وہ کنگال ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ صدقے کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آج کل مختلف قسم کے سود آئے ہوئے ہیں جس کے ہر ایک بندے کو علم ہے، ہر بندے کو علم ہے سود کے بارے میں، لیکن آج کل شکلیں مختلف آ چکی ہیں تو آج ہم محسوس نہیں کرتے۔ آج جو بندہ بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی فتویٰ موجود ہے۔ حضرات شکلیں تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ شرعی لحاظ سے اب موبائل کے اوپر آپ دیکھ لیں، یہ جو لوڈ ہم لیتے ہیں اس کا بھی ٹیکس لیتے ہیں۔ اب ایک وہ ہے کہ وہ آپ کو لون دیتے ہیں، فرض کیا وہ بیلنس ختم ہو جائے نا 30 روپے لین دیتے ہیں، 20 روپے دیتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے پھر وہ زیادہ لے لیتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے حد الامکان۔ جو بندہ بالکل مجبور ہوا پڑا ہے، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے، ایسی جگہ پہ کھڑا ہے جہاں پہ اس کو انتہائی ضرورت ہے، تو وہ مجبور ہو کے کچھ کر رہا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا، ورنہ جتنا انسان بچ سکتا ہے بچ جائے، بچنا بہتر ہے۔ آگے والی آیت کے اندر قرض کے حوالے سے ہے، قرض میں مہلت کی فضیلت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی قرض ہو اور مقروض ادائیگی کرنے میں تاخیر کر دے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے۔ مطلب جتنے دن اس نے اس کو مہلت دی، یوں سمجھ لو وہ ہر روز اس کا صدقہ کر رہا ہے، اس کو نیکی مل رہی ہے ہر دن کے بدلے، کیونکہ وہ اس سے مطالبہ نہیں کر رہا۔ دوسری حدیث، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو بندہ کسی کو معاف فرما دیتا ہے،
دیکھیں انسان ایک بندہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کو دیکھ کر اس کو مہلت دے دی، اور ایک بندے کو آپ نے معاف کر دیا. آپ لے بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کا حق رکھتے ہیں، آپ اس کا حق رکھتے ہیں. اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ بھی اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے. تیسری حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص آقا علیہ السلام کے دور میں مقروض ہو گیا. اب مقروض کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، مقروض کو صدقہ خیرات سب کچھ دیا جا سکتا ہے. ایک موقع آیا تو ایک شخص اس پر قرض بہت زیادہ ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے صدقہ لے کر قرض ادا کر دو، جس سے قرض لیا ہے اس کو واپس کر دو. تو اس لیے قرض دینا لینا معاف کر دینا، اس کے بارے میں آپ نے سنا، بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں چلا گیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کی یہی نیکی تھی جو اللہ کو پسند آ گئی تھی. اللہ نے کہا کہ تو یہ بتا کوئی نیکی بھی کر رہا ہے؟ اللہ ساری زندگی بس گناہ ہی کی ہے، کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی نہیں کی. ہاں اللہ ایک کام ایسا ہے شاید وہ آپ کو پسند آ جائے، میں تاجر تھا، مالدار انسان تھا، میرے پاس پیسہ تھا، میں لوگوں کو دیا کرتا تھا، جب میں واپسی کا مطالبہ کرتا تو لوگ مہلت لے لیتے، میں مہلت بھی دیتا، اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے کئیوں کو معاف بھی کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بندہ ہو کر بندے پر رحم کرتا رہا، بندہ ہو کر بندے پر رحم کرتا رہا تو میں تو پھر رب ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں. اللہ فرماتے ہیں اسی کے بدلے میں نے بھی آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو قرض کو معاف کر دینے والا بڑا عظیم ہے. اگر کوئی لینا چاہے تو وہ اس کا حق بجانے پہ ہے، معاف کر دے وہ اس کے اوپر، اگر اللہ پر وہ یقین رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کو اس کے بدلے معاف فرما دیں گے. اور اگر قرض والا مطالبہ کرے، جھگڑا کرے تو اس کو اجازت ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے قرض والے کو. آج کے اس ہمارے معاشرے میں کیا ہے، کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، قرض لے کر نا جب دینے کی باری آتی ہے نمبر بند کر دیتے ہیں. آپ کا آسان طریقہ یہ ہے، نمبر بند کر دیا، اور گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ باہر جو قرض دینے والا ہے اسے کو بابا گھر میں ہے ہی نہیں. بابا کہہ رہے ہیں بابا گھر میں نہیں ہے، وہ کہہ بھی خود رہے ہیں، ادھر بھی جھوٹ سکھا رہے ہیں، اور نمبر بند کرنے سے پھر قرض معاف ہو جائے گا. لینا جو بندہ واپسی کی نیت سے لیتا ہے اس کو اجر بھی ملتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اور جو بندہ اس نیت سے لیتا ہے کہ میں اس سے لے کر بھی اس کو ذلیل کروں گا، وہ دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل رسوا ہوتا ہے، آخرت والے دن تو پھر حقوق العباد ہے نا جی، معاف تو نہیں ہوگا، قرض دار پکڑیں گے گربان سے، جواب دینا پڑے گا. اس لیے دنیا کے اندر ہی اپنا حساب پورا کر لے. اور آخر میں سورت کے آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے پیار کرے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاتبعونی، پیروی کرنی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اب ہر بندے کی خواہش ہے میں اللہ میرے سے محبت کرے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ کا ولی بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں. لیکن اللہ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ فاتبعونی، پیروی کس کی کرنی پڑے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے آقا کی پیروی کی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آقا کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی پریشان اور آخرت والے دن تو رسوائی ہوگی. اللہ سے دعا ہے جو سنایا سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.